अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबी जलसे करना शुरू कर दिए और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अखाड़ा के अंदर एक जलसा किया। अगर हम उसको हेड काउंट के हवाले से देखें तो जलसा एक रीज़नेबल साइज़ का जलसा था, सेटिस्फैक्ट्री जलसा था मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और बुनियादी तौर पर देखना ये होता है कि आपने सरों की तादाद नहीं गिननी होती, आपने गिनना होता है कि जलसे के अंदर आप शुरा जलसा को कंटेंट क्या दे रहे हैं, आपके पास पॉलिटिकल कंटेंट क्या है, वो मटेरियल क्या है जो आप अवाम के दरमियान जो सेल करने के लिए जा रही है। तो जलसे की तादाद से किसी भी पार्टी की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं होता। बेसिकली जो वो लोग जो शुरा जलसा होते हैं वो आते हैं, अपने लीडरान की बातें सुनते हैं, फिर उनकी बातों को सुनकर वो आगे जाकर उन्होंने अवामुन्नास को जो गली मोहल्लों के अंदर उन्होंने लोगों को कायल करना होता है कि ये मैं इस जमात का रुकन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, ये मेरा लीडर चाहता है, ये उसके पास रोड मैप है, तो आप आगे बढ़ें और हमारी पार्टी को, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उसको वोट दें। तो बुनियादी तौर पर अगर मैं इस ज़ाविये से मुस्लिम लीग के जलसे को देखूँ, एक सियासी कारकुन होने के नाते, यानी कि अनबाइस्ड होकर, तो कोई भी मेरा चैलेंज है कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुतफिक नहीं हैं, तो आप मरीम नवाज शरीफ साहबा का जलसा, उनकी तकरीर आप सुन लीजिएगा। तो बेसिकली वो उनकी तकरीर वही पुरानी और वही चरबा, उनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं था। जलसे का जो पैटर्न था वो इमरान खान नियाज़ी साहब का चलाया हुआ था। और बाकी जो जलसे के अंदर जो उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने डिस्कस किए, वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तर्ज खिताबत उन्होंने चुराने की कोशिश की। और बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है ना वो उन्होंने चोरी किया। अगर पॉलिटिकली इसको जो है ना मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर किस तरह उन्होंने चोरी किया ये मैं आगे चलकर मैं बताता हूं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मैं मरियम साहबा के इस जलसे का मैं थोड़ा सा मुआवजना भी करूंगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है ना इस वक्त एक्टिव हैं और मुस्लिम लीग नून से बहुत पहले के वो एक्टिव हैं। और अगर किसी भी वीलाग में मैं उनको स्किप करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना ये इलेक्शन के मोड के अंदर है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे को अगर मैं उसको डिवाइड करूँ मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर, उनकी तकरीर के हिस्से को, तो 70% जो उनका तकरीर का हिस्सा था वो था जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब को कोसना। वो था जो जजेस जो जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं उनको कोसना, मियाँ साहब की मज़लूमियत को वो साबित करना, और ये इस तरफ लोगों को लेकर आना कि ये अल्लाह ताला की पकड़ में ये लोग आए हैं। तो बहरहाल ये उनका तरीक़ाकार था, लोग ये सुनने के लिए जलसे के अंदर नहीं आए। और जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने बयान किया अपने जलसे अपनी तकरीर के अंदर, बल्कि उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि मैं आ रही थी उकाड़ा के अंदर, मुझे कुछ ख़वातीन ने रोका, ख़वातीन ने रोककर जो है ना वो मुझे बोला गैस का। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नून लीग के लिए गैस की फराहमी के अंदर जो है ना वो एक तसलसल है, वो नहीं। तो ये नून लीग का सबसे बड़ा मसला है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग की सोच क्या है, उसका मुआशी प्लान क्या है, मुआशी एजेंडा उसके पास क्या है। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बयान किया, तो कुर्बान जाऊँ मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। तो जो जजेस जो गए इजाज़तुल अहसन की यकीनी तौर पर उनकी तरफ इशारा होगा, या जनाब मज़ार अकबर नकवी साहब की तरफ होगा। उन्होंने बोला कि इन्होंने डट कर मुकाबला नहीं किया, अल्लाह की लाठी उन पर चली, और लाठी चली तो जनाब उन्होंने जो है ना वो जूते छोड़कर वो भागे। तो मरियम साहबा से ये अर्ज़ है मेरी बड़ी इंतहाई अदब के साथ, तो जब मियाँ साहब मुशर्रफ साहब के साथ जब वो मुआहिदा करके गए थे, तो क्या वो जूते पहन कर वो गए थे, इतनी मोहलत उनको मिली थी? या 2019 में जब प्लेटलेट्स वगैरह इनकी कम हुई या कम की गई या कम ज़ाहिर की गई, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन आप होनी चाहिए कि वाकई वो कम थी या सिर्फ डॉक्यूमेंटेड कम थी।
تو اس وقت کیا میاں صاحب جو ہے نا وہ جوتے پہن کر گئے، تو میاں صاحب نے جب آپ کو مشرف کے ساتھ جب یہ معاہدہ کیا تھا تو اس وقت اے آر ڈی کی تحریک تھی، تو میاں صاحب تو اتنے ماشاءاللہ بہادر انسان تھے اور نون لیگ اتنی بہادر تھی کہ اے آر ڈی کی موومنٹ تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کی مرحومہ والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو اس کو جو ہے نا وہ لفٹر نے ان کی کار کو لفٹر نے اٹھا کر اوپر رکھا ہوا تھا، تو نون لیگ میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جناب وہ لفٹر کو نیچے وہ لے کر آتی اور اس وقت یعنی کہ یہ تحریک بھی اتنے عروج پر تھی، ان کو انہوں نے وہیں پر چھوڑا اور جناب انہوں نے یہ پتلی گلی سے یہ نکل کے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پتلی گلی سے یہ نکل جاتے ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب کے بھی انہوں نے یہ تنقید کا نشانہ بنایا اور تنقید کا نشانہ بنا کر کے انہوں نے یہ بلے کا نشان نہیں ملا تو بڑے تاولے ہو رہے ہیں، تو بھائی پھر انہوں نے بلکہ ایک آفر بھی کی عمران خان نیازی کو کہ آپ کا، کیونکہ جس طرح ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی نے تشدد کی سیاست کو اپنایا تھا تو اور ڈنڈے برسائے تھے پولیس والوں کے اوپر، پیٹرول بم وغیرہ پھینکے، تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ ڈنڈے کا انتخابی نشان جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں یا پیٹرول بم کا انتخابی نشان لینا چاہتے ہیں تو ہم الیکشن کمیشن کو بولیں گے کہ وہ آپ کو یہ نشان دے دیں۔ بھئی الیکشن کمیشن آپ کی بات کیوں سنے گا؟ آپ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے نا شکوک و شبہات کا لوگوں کو یہ موقع دے رہی ہیں کہ اس کو ان کے اوپر وہ شک کریں کہ الیکشن کمیشن آپ کے کہنے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو کیس تھا وہ تو عدالت کے اندر تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، یہ کسی کی نہ تو کسی نے فیور ان کو دینی تھی نہ ہی کسی نے ان کو سزا دینی تھی، بلکہ ایک اس کے اندر میں ایک اور ضمن برض کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی بھی پیچھے نہیں، جماعت اسلامی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ سوال اٹھایا ہے، ایک لیٹر ایشو انہوں نے کیا ہے، لیٹر کے اندر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر انہوں نے جو ہے نا سوال اٹھایا کہ ان کے بھی فیئر نہیں ہوتے، تو بھائی وہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، آپ ان کے پارٹیوں کے کارکنوں نے کوئی کمپلین لے کر نہیں گئے، تو اور الیکشن کمیشن نے ان کے الیکشن کے طریقہ کار کو بے شک وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، اس کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے وضع کیے ہوئے آئین کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، تو جماعت اسلامی ہر دور کے اندر فتنہ پرداز رہی ہے، تو انہوں نے یہ لیٹر بھی ان کا یہ فتنہ پردازی کا یہ علمبردار ہے یہ لیٹر۔ تو باقی جو جس طرح یہ مریم کے جلسے کو بھرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کی۔ محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے ایک ڈائریکشن جاری کی اوکاڑا کی جو اوکاڑا کی گورنمنٹ ڈی پی او کو انہوں نے یہ ڈائریکشن جاری کی کہ اسکول جو ہے نا یہ 11:30 بجے تک جو ہے نا بند کر دیے جائیں، اور پروٹوکول بھی مریم کو جو ہے نا یہ بھی ٹکا کر انہوں نے دیا۔ کیا الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب کے اندر یہ کس طرح یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو؟ چلے آگے چل کر یہ آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو منشور انہوں نے یہ چوری کیا، تو منشور چوری کیا تو انہوں نے ایک تو پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو طرز تخاطب تھا یہ اس کے اندر نصیر آباد کے اندر اور خیرپور کے اندر، انہوں نے عوام سے سوال کیے تھے کہ آپ کیا یہ 4 بار شخص جو 4 بار یہ پہلے جو فیل ہو چکی ہے گورنمنٹ، کیا نون لیگ جو پارٹی آپ اس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہر دفعہ بھاگا ہے، یہ اس نے کنفرنٹیشن کی ہے، اس طرح کے خیر وہ سوالات مختلف انہوں نے سوالات کیے، تو وہی سوال جو ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ملتے جلتے یہی جناب جو ہے نا اس نے عوام سے جو ہے نا وہ اکاڑا کے لوگوں سے یہ شرکا جلسہ سے انہوں نے وہ سوالات کیے، جواب لیے، آواز نہیں آ رہی، اونچا بولیں، یہ کریں وہ کریں، اور پھر جو عمران خان نیازی کا جو انہوں نے پیٹرن چرایا، عمران خان نیازی نے سیاست کے اندر آ کر جو ہے نا دوران تقریر گیت گانے کہ میاں دے نعرے بجن گے، میاں دے نعرے بھی کیا بجن گے، وہ بھی پٹھوں دے نعرے بجن گے، اس کا جناب انہوں نے یہ چوری کیا ہے، یہ میاں دے نعرے بجن گے، ادروائز یہ پٹھوں دے نعرے بجن گے۔ یہ معظم علی معظم ایک شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنا ہر چیز جنہوں نے قربان کی، یہ ان کا ہے، تو یہ بھی چرایا ہوا، انہوں نے مریم کی تقریر بریک گانا، پھر تقریر، پھر بریک، پھر گانا، تو اسی طرح انہوں نے جو ہے نا یہ بریک لے کر کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ دیکھیں کہ ان کی تقریر جو ہے نا یہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اگر ورکر نعرے لگائیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر آپ اس کو بریک لے کر میوزیکل شو بنائیں، یہ پالیٹکس میں اور میوزیکل شو کے اندر یہ نا بڑا فرق ہے۔ تو پھر انہوں نے جناب یہ بولا کہ یہ میاں صاحب
کہ جب میں اکھاڑا کے لیے آئی تو میاں صاحب 10-15 لوگوں کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے، یعنی کہ انتخابی میدان کے اندر نون لیگ اتر رہی ہے، تو ابھی نون لیگ سوچ رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ میں مہنگائی کیسے ختم کروں گا، میں لوگوں کو ریلیف کیسے دوں گا، میں یہ کیسے کروں گا، میں وہ کیسے کروں گا۔ تو بھائی یہ سوچنے کا کام نہیں، آپ سوچیں نا، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کر کے ان کا معاشی پلان ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پلان کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کا جو پیپل پارٹی کا 10 نکاتی معاشی پروگرام جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہر جلسے کے اندر جو اس کو دہرا رہے ہیں، لوگوں کے اندر جا کر بتا رہے ہیں، شہر شہر کریا کریا نگر نگر، اور ہر جگہ کے اوپر ہر گلی کوچے میں وہ پروگرام پاکستان پیپل پارٹی کا انقلابی پروگرام وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو مریم صاحبہ نے وہ فرمایا کہ جناب بجلی آپ کو فری، میں پہلے تو وہ میں بجلی کے تعطل کا بعد میں بولا، پھر انہوں نے جناب فری بجلی کا بول دیا، پھر جناب وہ سولر پینل کی طرف اڑ گئیں کہ سولر پینل جو ہے نا پنجاب کے ہر گھر میں دیں گے۔ پھر جناب انہوں نے ہسپتالوں کا پہلے دیا کہ ہسپتالوں کی جناب جو ہے نا آپ کو علاج جو ہے نا یہ ہر ڈویژن کی سطح پر یہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر مفت علاج کا دے دیا۔ حالانکہ میاں صاحب نے تو مفت علاج ختم کیا تھا جو پرویز لے نے شروع کیا تھا، تو ہیلتھ کارڈ آپ نے وہ شروع کر دیا تھا جو دیہڑی بعد پروگرام تھا جو بعد میں عمران خان نیازی نے چرایا۔ پھر بعد میں جناب یہ تعلیم کا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی کہ کوئی کنکریٹ کوئی ڈائریکشن نہیں نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں کو وظیفہ ملے گا، نوجوانوں کو ہم نے یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، خواتین کے لیے مجھے فکر ہے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے یہ نہیں علم۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کا جو موٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بولا کہ ان کا جو دو چیزیں پرائمری فوکس ہیں، ایک نوجوان اور دوسرا وومن امپاورمنٹ کے لیے کلیئرٹی ہے، تیسرا پاکستان کا جو معاشی پلان ہے پاکستان پیپل پارٹی کا اس کے اوپر ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، ابھی میں یہاں پر تھوڑی سی بریک لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف جاتا ہوں، تو پھر ان کو جو ہے نا یہ مرج کر کے میں ختم کروں گا اپنے ویلا کو۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تو 18ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کمبر شہادت کوٹ کے اندر، اور یقینی طور پر انہوں نے بولا کہ انہوں نے کریٹیسائز کیا نون لیگ کے پاس کوئی معاشی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کبھی بھی یہ صوبوں کو جو ہے نا خود مختاری نہیں دیں گے، مرکز میں آئیں گے۔ انہوں نے بولا کہ ان کا پہلے بھی وزیر خزانہ تھا، یہ بھی وزیر خزانہ ہے، تو ابھی ان کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں، آئیں گے کہیں گے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، 18ویں ترمیم پر اٹیک کریں گے۔ اور میاں صاحب کی جو پاکستان آمد ہوئی ہے وہ بھی 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے اندر تو ترقیاتی کام جاری ہے، سندھ کے اندر انہوں نے روکا ہوا ہے۔ انہوں نے جو مالکانہ حقوق جو لوگوں کو دینے تھے، سیلاب زد خان کو جو بن چکے ہیں مکان، ان کے مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ بھی سخت سست روی کا شکار ہے۔ اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تشویش کا اظہار کیا۔ پھر جو نئے گھر تعمیر ہونے تھے وہ بھی سست روی کا، وہ بھی بلکہ ان کا سلسلہ بند ہے، کیونکہ وفاق نے جو اس کا پورشن تھا وہ اس نے ریلیز نہیں کیے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکوہ بھی الیکشن کمیشن سے بالکل درست ہے۔ پھر پنجاب کے اندر جہاں پر پاکستان پیپل پارٹی نون لیگ کو ہرا سکتی ہے بڑے مارجن کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کی تقریباً کوئی 7-8 کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو وہاں پر انہوں نے حالانکہ وہ ٹکٹیں وغیرہ بھی انہوں نے اپنی جمع کروائی، تو انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو تیر کا نشان دیا ہی نہیں۔ تو تاج حیدر صاحب نے جناب جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا، آروز کو بھی خط لکھا کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ غور کریں، اور پاکستان بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقے کے اندر جو ہے نا یہ ان کے نیچے جو ایم پی ہیں وہاں پر بھی نہیں ملا انتخابی نشان ان کو تیر، تو یہ کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم نے کس کو مور لگانی ہے کس کو نہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ وائٹ کالر جو ہے نا انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن کے اندر، یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، عادی مجرم ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نون لیگ کے پاس یہ ہوتا ہی نہیں۔ پھر مریم صاحبہ نے ایک اور 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا۔ 180 ڈگری کا یو ٹرن انہوں نے یہ لیا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے کسی سے۔ تو میاں صاحب تو یہی کہتے رہے ہیں، آپ خود کہتی رہی ہیں کہ ہم انتقام لیں گے۔ ادھر حلقہ 127 کے اندر جو عطا طالرہ وہ جناب جو ہے نا یہ فوج کے حق میں وہ نعرے لگوا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ فوج کے حق میں وہ کھڑے ہو کر وہ نعرے لگا رہا ہے، فوج کو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ آپ میری مدد کریں حلقہ 127 کے اندر۔
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو انہوں نے انتقام کی سیاست ہم نہیں لیں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے یہ نعرہ، یہ نئی سوچ کے نعرے کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی اتری ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف۔ آپ ابھی بھی جو آپ کی تقریر کا جو ابتدائیہ تھا وہ ابتدائیہ نفرت اور نفرت کا تھا آپ کا، پھر آپ کس طرح یہ روکا جا سکتا ہے؟ آپ کو نفرت نفرت کی سیاست کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، آپ نے نفرت کی سیاست کو پروموٹ کرنا تھا۔ اس وقت مد مقابل دو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو بحثیت جماعت الیکشن کے اندر جو ایک دوسرے کے اندر مد مقابل ہے۔ مریم کی تقریر کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یا پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے۔ انہوں نے مریم صاحبہ نے وہ ذکر کیا یہ جناب 2017 تک کا جو ان کا پیریڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، کہ اس وقت روٹی اتنے کی تھی، بجلی اتنے کی یونٹ تھی، فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو بھائی 2017 سے 18 تک شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور وہ بھی آپ کا دور تھا، پھر جو 16 ماہ کا دور تھا شہباز شریف صاحب کا وہ بھی آپ کا دور تھا۔ اس کارکردگی کو سامنے لے کر آئے کہ وہاں پر کہاں پر فیلئر ہوئے، کیونکہ مقابلہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ تو 2016 کی جو یہ جو عمران خان نیزی کے خلاف جو عدم اعتماد کے بعد جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ دونوں پارٹیوں کی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی۔ وزارتوں کا موازنہ کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزارت کا موازنہ کریں، اپنے کسی بھی وزارت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ تجارت کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ٹریڈ کی وزارت تھی، تو جو وزارتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، جو آپ کے پاس تھیں، آپ ان کا موازنہ کریں، کیونکہ مقابلہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ عمران خان نیازی کی پارٹی کے پی ٹی اے کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ بحثیت پارٹی وہ الیکشن کے اندر نہیں ہے، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ آزاد ہیں۔ اور میری تمام ویور سے یہی گزارش ہے کہ 8 فروری کو پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ اس لیے دیں، تیر پر ٹھپا اس لیے لگائیں کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس عوامی معاشی ایکشن پلان ہے، نون لیگ کے پاس نہیں ہے۔ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر سن لیں، پاکستان پیپل پارٹی کا جو معاشی پلان ہے وہ ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، خواتین کے لیے ہے، وومن امپاورمنٹ کا پلان ہے ان کے پاس، کسان مزدور اور نوجوانوں کے کارڈ ان کے پاس ہیں، طلبہ کے وظائف ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کے پاس پلان ہے، ہیلتھ کا پلان ہے جو کہ ہر عوام الناس کے لیے ہے، لوگوں کی زندگیوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پلان ہے، مہنگائی کا توڑ کا پلان ہے، تنخواہوں میں اضافہ۔ مہنگائی کا اگر کوئی بندہ بولے کہ میں اس کے 100% اس کو میں ریورس کر دوں گا، وہ پاسیبل نہیں ہے۔ سبز باغ وہ نہیں دکھائیں کہ اس کا توڑ یہی ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کرنے جا رہی ہے۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں، 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں۔